एक आदमी अपने को अपनी कौम का अपनी ज़बान का समझता है और हमारी असल ये है कि हम एक उम्मत हैं। तो ये उनका फिक्र कि उम्मत को, पूरी उम्मत को एक फिक्र बनाना। और हमेशा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज सुनाया करते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को हर उम्मती के हवाले करके गए कि हर उम्मती पूरी उम्मत का जिम्मेदार है, और इसी तरह पूरी उम्मत मिलकर हर उम्मती की जिम्मेदार है। पूरी उम्मत मिलकर हर उम्मती के जिम्मेदार है और हर उम्मती पूरी उम्मत का जिम्मेदार है। तो वो अल्लाह ने जो उनकी फिक्र थी उसको पूरे आलम में आम किया। एक बड़े ऑफिसर इज्तिमा में थे, जब वो जाने लगे तो हम लोग उससे भी मुलाकात के लिए आए। हम जो निजामुद्दीन से गए हुए लोग थे, हमारे हजरात, उनसे मुलाकात के लिए आए। मेरी भी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि 3 दिन तो आप हमारी सुनते रहे, ये पिछले इज्तिमा के 3 दिन आपने हमारी सुनी है। अब आप हमें बताइए कि आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं। ये जो 3 दिन आपने यहाँ गुजारे हैं, इन 3 दिनों में आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं। तो वो कहने लगे कि अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैं क्या पैगाम लेकर जा रहा हूँ, तो मैं ये पैगाम लेकर जा रहा हूँ कि किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह से होता है। किसी के हाथ में कुछ नहीं है और किसी से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है। और हम पूरी उम्मत के जिम्मेदार हैं। तो मैं सोचने लगा कि 3 दिन पे कितना आदमी का जहन बदलता है, सोच बदलती है, फिक्र बदलता है। ये कुर्बानियों की तासीर है। एक मजमा जब कुर्बानियों पर उठता है और कुर्बानियां देता है तो उस मजमे की एक तासीर उसके अंदर बनती है। फतेह मक्का के मौके पर जब साहब मक्के में दाखिल हुए तो जिसकी नजर उन पर पड़ी उसे ईमान मिल गया। जिन्होंने कष्टें खाई थी कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, जिन्होंने कष्टें खाई थी लेकिन उनके भी दिल बदल गए। रात को हिंदा निकली देखने के लिए कि देखो आज मुसलमान फतह करके आए हैं, मक्का फतह हुआ है। इनको हमने मजबूर करके यहाँ से निकाला था, उनको इतना तंग किया था कि वो अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और मजबूर होकर वो मक्का छोड़ के गए। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू थे और आप फरमा रहे थे कि ऐ काबा, ऐ मक्का, मुझे तुझे छोड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरी कौम ने मुझे मजबूर कर दिया। तो हमने इनको मजबूर करके निकाला था। अब ये फतह करके आए हैं, मक्का इनके फतह हो गया। हर कौम अपनी फतह का जश्न मनाती है। देखो आज ये अपनी फतह का जश्न कैसे मना रहे हैं, इनकी रात कैसे गुजर रही है। तो हिंदा निकली तो कहीं उनको कोई मुसलमान नजर नहीं आया। मक्के की गलियां जैसे रातों को खाली होती थी वैसे खाली थी। जहां डेरे डालकर ठहरे थे साहबा वहां गई तो वहां भी कोई चहल पहल नहीं थी, किसी का आना जाना नहीं था।
ہندا کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حرم میں ہوں گے، اپنے قیام گاہ پر نہیں ہے، مکے کی گلیوں میں نہیں ہے، حرم میں ہوں گے۔ تو حرم شریف آئی تو کیا دیکھا کہ حرم بھرا ہوا ہے، صحابہ سے حرم بھرا ہوا ہے۔ واپس آ کر ابو سفیان سے کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ ارے ہندا تو پتھر دل، تیرا دل کس نے بدل دیا؟ تیرا دل کیسے نرم پڑ گیا؟ تو ہندا کہنے لگی کہ آج کی رات جو مسلمانوں کو میں نے کعبے میں دیکھا ہے اس سے میرا دل بدل گیا، اور حضور کے پاس آئیں، ایمان قبول کیا اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے سب سے زیادہ میرے لیے مبغوض خیمہ یہ تھا، سب سے زیادہ جو بغض تھا وہ اس ڈیرے سے تھا جس میں آپ ہیں، اور آج کے بعد میرے لیے سب سے محبوب خیمہ یہ، آج تک سب سے مبغوض خیمہ، اور آج کے بعد یہ سب سے میرے لیے محبوب خیمہ۔ تو اجتماع تو ہوتے ہیں، کئی جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے اجتماع کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ایک مجمع قربانیاں دیتا ہوا آتا ہے، اور ایک مجمع قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو کر آتا ہے۔ قربانیوں کی بنیاد پر ہونے والے اجتماع کہ ایک مجمع قربانیاں دے کر آیا ہے اور ایک مجمع قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، یہ دونوں مجمع جہاں جمع ہوتے ہیں وہ اجتماع۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجمع کے جمع ہونے کا نام اجتماع ہے، مجمع کے جمع ہونے کا نام اجتماع نہیں ہے۔ ہمارا اجتماع قربانیوں کا اجتماع ہے، ایک مجمع قربانیاں پہلے دے چکا، ایک مجمع یہاں سے دینے کے لیے جا رہا ہے، دو قربانیاں جہاں جمع ہوتی ہیں وہ ہمارا اجتماع ہے۔ تو وہاں کے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ پہلے اجتماع مرکز کے اندر ہوتا تھا، اتنا بڑا تھا ہی نہیں، مجمع آتا ہی نہیں تھا، چھوٹا سا اجتماع ہوتا تھا اور وہ مرکز کے اندر ہوتا تھا۔ یہ میں کوئی 25-30 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حاجی صاحب نے ایک بات چلائی کہ پیدل جماعتیں چلاؤ اور دنیا کے کناروں سے وہ کام کرتی ہوئی اجتماع میں آئے، دنیا کے کناروں سے چلیں اور وہاں سے وہ چلتی ہوئی ہمارے اجتماع میں آئے۔ تو وہ جماعتیں بنی، انگلینڈ سے پیدل رائے ہوئے، انگلینڈ سے پیدل رائے، مراکش سے پیدل رائے ہوئے، اور افریقہ کئی اس طرح کی جماعتیں بنائی انہوں نے، اور وہ جو جماعتیں مختلف دنیا کے کناروں سے پیدل چلتی ہوئی پہنچی، ایک دم سے حالت بدل گئی، پھر وہ میدان میں آنا پڑا، اور اتنا بڑا میدان وہ کافی نہیں رہا۔ پھر مشورہ ہوا کہ آدھے ملک کو ایک سال بلاؤ، آدھے ملک کو ایک سال بلاؤ، کیونکہ اتنے بڑے مجمع کی گنجائش نہیں ہے کہ آدھا ملک ایک سال آئے، پھر آدھا ملک اگلے سال آئے، لیکن وہ بھی کافی نہیں رہا، وہ بھی جگہ نہ کافی رہی۔ تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ 2 اجتماع کرو، ایک ہفتہ ایک ہفتہ ایک۔ تو پاؤ ملک کا اجتماع، ایک چوتھائی ایک اجتماع، ایک چوتھائی ایک اجتماع، اور اگلے سال پھر دوسرے آدھے کا اجتماع۔ تو الحمدللہ اب کی مرتبہ اس سے پہلے بھی اجتماع ہوا، الحمدللہ ان کا اجتماع کبھی بند نہیں ہوا، باوجود یہ کیا ہے، یہ کرونا اور لاک ڈاؤن اور کووڈ
اس سب کے باوجود وہ ایک اجتماع ایسا ہے کہ وہ بند نہیں ہوا ہے. گزشتہ اجتماع عین لاک ڈاؤن، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ایسے وقت پر وہاں اجتماع ہوا. پھر پرانوں کا جوڑ ہوا، وہ بھی عین لاک ڈاؤن کے قریب. پرانوں کے جوڑ سے ہم نکل کر انڈونیشیا گئے، وہاں پہنچے تو وہاں سے معلوم ہوا کہ یہاں کرونا آ گیا ہے، اجتماع نہیں کر سکتے. پھر ہم واپس آئے تو ہم جب واپس آئے تو وہ بمبئی جب اترے تو وہاں بمبئی میں ایئرپورٹ پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ بیرون سے آنے والا آخری جہاز ہے. کل سے لاک ڈاؤن ہے، سب انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں. ہماری فلائٹ آخری تھی جو ممبئی پہنچی باہر سے آنے. تو ان حالات میں اجتماع ہوا، مجمع آیا. لیکن اب کے جو اجتماع ہوا یہ بالکل ایسا ہوا جیسے کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں رہا ہے. ایک نارمل فضا، ایک نارمل کیفیت. دنیا کرونا کہہ کے پریشان ہو رہی ہے اور وہاں کرونا کا کوئی خواب و خیال میں بھی ذکر نہیں ہے. تو اس طرح وہ الحمدللہ مجمع. اچھا مجمع تو ہوتا ہی ہے ان کا ہمیشہ. 5 لاکھ کا مجمع تقریباً ایک اجتماع میں، 5 لاکھ کا اجتماع مجمع دوسرے ہفتے کے اجتماع تقریباً 10 لاکھ کا مجمع. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پوری دنیا کا ایک اجتماع ہو جاتا ہے. 81 ملکوں کے لوگ اجتماع میں آئے. 80 پر ایک ملکوں کے لوگ اجتماع میں آئے. وہ جب وہ مجمع کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک باغ ہے وہ لہلہا رہا ہے. باغ لہلہا رہا ہے، جیسے باغ میں رنگ برنگ کے پھول الگ، سب کے خوشبو الگ الگ، سب کا رنگ الگ الگ. تو اسی طرح ہر قسم کے لوگ، افریقہ کے بھی، یورپ کے بھی، امریکہ کے بھی. 80 پر ایک ملکوں کے لوگوں کا صرف بیرون والا مجمع. عام مجمع تو یہ 5 لاکھ پہلے اجتماع میں، 5 لاکھ دوسرے اجتماع میں. لیکن جو بیرون کا مجمع تھا وہ 80 پر ایک ملکوں کا ہی مجمع تھا. اور میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ قربانیاں اس مجمع کی جس پر اللہ تعالیٰ اس مجمع کو قبول فرماتے ہیں، تو کل 5123 جماعتیں نکلی. دونوں اجتماعات سے 5123 جماعتیں. جس میں ایک سال کی جماعتیں 202 ایک سال کی جماعتیں. ہمارے یہاں بھی ایک سال کی جماعت نہیں چل پا رہی. یہ انہی کی حکمت ہے کہ وہ سال بھر کی جماعتیں نکالتے ہیں اور وہ برابر پورا سال وہ جماعت چلتی ہے، ایک اجتماع سے دوسرے اجتماع تک. ایسے ہی پرانوں کے جوڑ سے نکلتی ہے، ایک پرانوں کے جوڑ سے دوسرے پرانوں کے جوڑ تک. تو 202 سال کی پیدل جماعتیں اندرون ملک میں، اور 7 سال اور 7 مہینے کی جماعتیں بیرونی ملکوں کے لیے 80، اور 3 چلے کی جماعتیں 986، اور چلے کی 2538 جماعتیں. کل 5123 جماعتیں کل جماعتیں.
اچھا ابھی بھی بہت سے ملکوں سے جہاز نہیں ہے. یہ جو 80% ملکوں کے لوگوں کا آنا، جبکہ ابھی بھی کئی ملکوں سے جہاز نہیں. ہمارا پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا. پچھلے سال بھی ہم دبئی گئے تو دبئی میں 17 گھنٹے رہے ایئرپورٹ پر، ٹرانزٹ میں ایئرپورٹ پہ 17 گھنٹے. ہمارے دوستوں نے وہاں بہت اصرار کیا کہ ابھی ہم ویزا نکلواتے ہیں، آپ کا ٹرانزٹ ویزا لے کر، ٹورسٹ ٹرانزٹ ویزا لے کر آ جائیے. لیکن یہ معلوم ہوا کہ دبئی میں ٹرانزٹ ویزا میں اندر جانے والوں کو وہ کرونا ٹیسٹ کرنا ہوگا، اور کرونا ٹیسٹ میں پازیٹیو نکل گیا تو 15 دن ہی رہیں گے. اجتماع تو سب ختم ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ بھائی 17 گھنٹے ایئرپورٹ پر رہنا ہی ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ ویسٹ کے چکر میں نہیں پڑنا. کبھی خدا نہ خواستہ ہماری پوری جماعت میں ایک کو بھی کرونا آ گیا تو پوری جماعت کے لیے مصیبت ہو جائے گی. 15 دن اجتماع سارا وہیں ہو جائے گا. اچھا وہ کرونا کی وجہ سے ایئرپورٹ سارے اجاڑ پڑے تھے. دبئی کا ایئرپورٹ مشہور ہے، دنیا خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں، لیکن ان دنوں میں وہ ایئرپورٹ اجاڑ پڑا ہوا تھا، کھانا نہیں مل رہا تھا، اور باہر والے بیچارے تڑپ رہے تھے کہ ہم کھانا پہنچائیں، لیکن وہ نہیں پہنچا سکتے. خیر اللہ کی نشان، ہم اپنے ساتھ جو کچھ لے کر گئے تھے اسی پر الحمدللہ. تو گزشتہ ایسا ہوا، اور اب کی مرتبہ دبئی کا جہاز بھی نہیں ملا تو ہم پھر شارجہ گئے. مختلف جگہوں سے ایک جگہ سے سب کو جہاز بھی نہیں ملا. کوئی ممبئی سے، کوئی میں احمد آباد جا کر وہاں سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہم شارجہ گئے. پھر شارجہ میں ٹرانزٹ تھا، وہاں بھی کئی گھنٹے رہنا تھا. اس کے کھانا وانا سب ساتھ لے کے گئے تھے. پچھلا تجربہ تھا. پھر شارجہ سے کراچی گئے، رات کو 2 بجے کراچی پہنچے، اور اگلے دن صبح 8 بجے کراچی سے لاہور کا جہاز. ایک پورا طواف ہو گیا. میں نے وہاں جا کے ساتھیوں کو بتایا کہ 24 کلومیٹر کا سفر ہے بارڈر سے پرائیویٹ، 24 کلومیٹر ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ 24 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے ہم 2500 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں. 24 گھنٹے کا راستہ، ہم آئے ہیں 2500 کلومیٹر سفر کر کے. خیر وہاں سے رات کو 2 بجے پہنچے وہاں. اب 2 بجے کہاں جائیں گے رات کو، وہیں ایئرپورٹ پر رہے. صبح 8 بجے پھر وہاں سے جہاز لے کے پھر ہم اجتماع پہنچے. ایسے ہی واپسی میں کوئی جہاز نہیں تھا، تو ہم لاہور سے سری لنکا گئے. کولمبو میں پھر وہاں سے ٹرانزٹ تھا. اب دلی جانا تھا ہمیں، مشورہ بھی تھا. اس کے فوراً بعد 2 دن کا ملک کا مشورہ، تو سیدھے دلی جانا تھا. تو دلی کا بھی کوئی جہاز نہیں کولمبو سے. تو لاہور سے کولمبو سے حیدرآباد، اور حیدرآباد میں 5-6 گھنٹے وہاں ٹرانزٹ تھا. پھر حیدرآباد سے تو جہاز بدلنا تھا، پھر حیدرآباد سے دلی. 24 کلومیٹر کا سفر 2500 کلومیٹر میں ہوا. ہمارے ساتھ یہ پیش آیا. ایسی دنیا بھر سے جو لوگ آئے، مختلف راستے لے کر، مختلف راستوں سے، جس کو جو راستہ ملا وہ
تو یہ ساری دقتیں اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچے. لیکن بس عجیب بات ہے کہ جب آدمی ان ساری مشقتیں اٹھا کر پہنچتا ہے اور جا کے وہ منظر دیکھتا ہے تو منظر دیکھتے ہی اپنی ساری تھکن بھول جاتا ہے. اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں کہاں سے دھکے کھاتا ہوا یہاں پہنچا ہوں. پہنچ گیا بس اس کی پوری تھکن اور سفر کی پوری کلفت دور ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ سب اکثر ذمہ دار ملکوں کے پہنچ گئے تھے تو ان کے امور ان کے مشورے اور مختلف باتوں پر ان سے مذاکرے پورے 15 دن ہوتے رہے. ایک اجتماع 3 دن ہوا ختم ہوا, پھر درمیان میں ایک ہفتہ, پھر اس کے بعد اگلا 3 دن کا اجتماع. یہ شروع سے لے کر آخر تک تمام ملکوں کے امور مختلف ملکوں کے مسائل. تو الحمدللہ اللہ نے ایک اسے مرجعیت, اس کو لوگوں کے دل اللہ نے اس کی طرف موڑ دی ہے. یہ ان بزرگوں کی پرانوں کی قربانیاں ہیں. کہتے ہیں کہ جب پہلا اجتماع ہوا تو حاجی عبدالوہاب صاحب کارگزاری سناتے تھے کہ پہلا اجتماع ہوا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. چھوٹا سا مجمع تھا, مرکز کے اندر اجتماع ہوتا تھا. جب اجتماع ختم ہو گیا, مجمع چلا گیا, تو کچھ پرانے ساتھی تھے, ان کو لے کر مولانا یوسف صاحب نے بیان کیا. مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ انشاءاللہ مرکز بنے گا, اور مرکز آدمیوں کا نام, مرکز عمارت کا نام, جگہ کا نام نہیں ہے, مرکز قربانیوں کا نام ہے. پھر مولانا صاحب نے تشکیل کی کہ کون یہاں مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, موت پر تشکیل کرو کہ یہیں پڑے رہیں گے, یہیں پڑے رہیں گے, یہیں مریں گے, اور جو بھی حال آئے گا یہاں سے نہیں جائیں گے. بھوک آئے گی, ہمارے ذمہ روٹی نہیں ہے, تمہیں روٹی کھلانا ہمارے ذمہ نہیں ہے. بیمار ہو جاؤ گے تو تمہاری علاج کرانا ہماری ذمہ نہیں ہے. بس مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو سب سے پہلا نام حاجی عبدالوہاب صاحب نے لکھایا. اس کے بعد پھر اور لوگ لکھاتے گئے. 18 آدمیوں کے نام آئے. یہ تھی اس کی ابتدا. جو آج گلشن دیکھتے ہیں اس کی ابتدا تھی کہ یہ 18 آدمی تیار ہوئے, اور ان 18 آدمیوں نے حاجی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی کہ مر جائیں گے, یہاں سے نہیں جائیں گے. بیماری آئے گی یہیں مریں گے, بھوک لگے گی یہیں مریں گے. کہتے 3 دن تک کے لیے فاقہ ایک عام چیز تھی ان دنوں میں. 3 دن کا فاقہ عام چیز تھی. اور کبھی 3 دن کے فاقے کے بعد کہیں سے روٹی آتی اور ہم کھانے بیٹھتے تو اتنے میں کوئی جماعت آ جاتی کہ بھائی مہمان آ گئے, پہلے ان کو کھلاؤ. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ قربانیوں کی بنیاد پر جو مرکز بنے گا وہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. اور پھر اسی بیان میں فرمایا, حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ جب ملک کا مال بنیاد بنے گا تو وہ دنیا میں فتنہ پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. تو ان کی قربانیاں کہ اللہ نے پورے عالم کا رجوع ادھر کر دیا. 18 آدمی تھے, اور اب ایوریج جو روزانہ وہاں کا دسترخوان ہے, عام دنوں میں, اجتماع کے دنوں میں تو یہ مجمع ہے, عام دنوں میں 5,000 کا ایوریج مجمع ہے جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں وہاں. عام دنوں میں آنے والی جماعتیں, جانے والی جماعتیں, اور وہاں مرکز پر رہنے والے لوگ, تو 5,000 کا مجمع ہے. اللہ پاک نے روزی کے بھی دروازے کھول دیے, ہدایت کے بھی دروازے کھول دیے, ہدایت کے دروازے.
یہ اصل روح ہے، اس کام کی روح ہے، کام کی اصل روح ہے. یہ کوئی ایک ظاہری ترتیب ہے، جماعتوں کا بنانا، جماعتوں کا بنانا، لیکن اندر کی جو روح ہے وہ اللہ کے دین کی قربانیاں، اور اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کا اندر کا جذبہ کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے. میرا گزشتہ پرانوں کے جوڑے میں بیان ہوا وہاں پرائیویٹ میں، یہ ابھی تو اجتماع تھا، اس سے پہلے پرانوں کا جوڑ، تو پرانوں کے جوڑ میں بہت ساری باتیں آئیں. میں نے ایک بات کہی کہ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. جو ہماری ابتدا دیکھے، جب وہ ابتدا میں لگے تو جو کچھ تھا وہ دیکھے تو وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. یہ فرماتے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث کے وہ شیخ تھے، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. مولانا علی میاں صاحب کے بھی وہی شیخ تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. اور فرماتے تھے کہ ایک آدمی آیا، ایک بزرگ کے پاس گیا مرید ہونے کے لیے، مرید ہونے کے ارادے سے. تو خانقاہ میں پہنچا، دیکھا کہ حضرت ماشاءاللہ چارپائی پر لیٹے ہیں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے. وہ حضرت کو کھانا بھی نہیں کھانا پڑتا، لوگ لقمے بنا کے منہ میں کھلاتے ہیں. تو وہ بیٹھا دیکھتا رہا بہت دیر تک. حضرت کی نگاہ پڑی کہ بیچارہ کوئی آدمی آیا ہے، بہت دیر سے بیٹھا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا، کس لیے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے، لیکن اب تو آپ مجھے پیر ہی بنا دیجیے. کہ مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، مزہ پیر بننے کے. تو شاہ عبد القادر صاحب فرما دیتے کہ ہمارا ابتدا کا زمانہ کوئی دیکھے تو کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا، کئی دن واقع ہوتے تھے، اور وہ دیکھے تو کامیاب، اور انتہا دیکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک پرائیویٹ وہ تھا کہ 18 آدمیوں پر بنیاد کھائی گئی، کتنے، اور 5000 آدمی آج روزانہ کھانا کھاتے ہیں. اور ایک بات وہ تھا 3 دن تک کے فاقے ہوتے تھے، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ وہاں یہ بیماری کے زمانے میں بھی لوگ وہاں آتے تھے. وہ سب کے لیے ان کا دل کھلا ہوا ہے. اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مزاج پر باقی رکھے. یہ دعوت کا مزاج ہے، اس کی بنیاد اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو قربان کرنا، اور دنیا میں کچھ نہیں چاہنا، اس کا بدلہ آخرت میں چاہنا، اللہ سے چاہنا، بدلہ آخرت سے چاہنا. ہمارے اچھا ان کی یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ سارے بیانات ہمارے ہی لوگوں کے ہوئے جو ہمارے حضرات گئے ہوئے تھے. مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولی زہر صاحب، سارے اجتماعات، عمومی اجتماعات بھی، ایک صرف روانی کا بیان اور ایک ابتدا کا اثر کے بعد کا بیان، اور باقی سارے بیانات ہمارے بزرگوں سے. اور جو بڑے بڑے حلقے ملکوں کے لگتے تھے، عربوں کا حلقہ، انگریزی والوں کا حلقہ، ان سارے حلقوں میں ہمارے حضرات کے بیانات. ہم ان سے کہتے کہ بھئی آپ کے یہاں کے ماشاءاللہ پرانے لوگ ہیں، تو کہتے ہیں نہیں آپ حضرات آئے ہیں، ہمیں ہمارے مجمع کو آپ سے فائدہ اٹھانا ہے. تو اکثر بیانات ہمارے بزرگوں کے.
تو میں سوچتا رہا اللہ ہمیں بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہاں بھائی آگے کیا ہے؟ اتوار کا نظام